अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात। ताज़ा तरीन इत्तलात तो ये हैं कि काज़ाकिस्तान ने अब्राहम एकॉर्ड के ऊपर साइन करने पर आमदगी का इज़हार कर दिया है और ये अनाउंसमेंट जो है ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने की है। तो अब ज़ाहिर है कि इसमें क्वेश्चन तो अब ये उठेगा कि क्या अब नेक्स्ट जो है बारी वो पाकिस्तान की है? तो लोग तो ज़ाहिर है कि कह रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान भी ऑन बोर्ड है और लगता यूँ ही है कि जो जिस तरीके से अभी आपको पता है कि इंटरनेशनल जो फ़ोर्स भेजी जा रही है उसमें भी पाकिस्तान दरपेश जो इतने भी चैलेंजेस हैं उनको सामने बालाए ताक रखते हुए भी वो पाकिस्तान जाने के लिए तैयार है वहाँ। एक तो ये चीज़ है बड़ी ही इम्पोर्टेंट, और दूसरी जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है वो 27वीं जो आईनी तरमीम है, वो तकरीबन आप समझ लें कि ये एक गिवन है, उसमें कोई अब शक नहीं है कि उसमें कोई रखना अंदाज़ी हो सकेगी। वो हम देख रहे हैं कि उस तरीके से सब कुछ हो रहा है। दूसरी जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो ये है कि आज रात गए केपी हाउस जो है इस्लामाबाद में, वहाँ पे छापा मारा पुलिस ने और कहा यह जा रहा है कि वो अरेस्ट करना चाहते थे चीफ मिनिस्टर केपीके को। इत्तलात ये हैं कि वो वहाँ पे वो नहीं थे और वो चले जा चुके थे वहाँ से, और उसमें ज़ाहिर है कि जुनैद खान साहब को भी जो है वो हो सकता है गिरफ्तार करने का मंसूबा था। और उसकी वजह ये है कि पिछले चंद घंटे पहले उन्होंने बड़ा सख्त किस्म का बयान दिया था, और वो भी ज़ाहिर है कि नापसंदीदगी का इज़हार करने के लिए उसको बताया गया होगा। पीपल्स पार्टी और दूसरी जो पार्टीज़ हैं वो 27वीं तरमीम के ऊपर जो अपना रिएक्शन शो कर रही हैं, वो ऐसा लगता है जैसे हमें वो बेवकूफ़ बनाने की एक दफ़ा फिर कोशिश कर रहे हैं, और वो हमेशा से आपको पता है हमारी आवाम जो बन जाती हैं कि ये 18वीं तरमीम को हम नहीं हाथ लगाने देंगे और 27वीं तरमीम जो है वो हो जाएगी, और उसमें जो 243 है उसमें जो चेंजेज़ हैं वो हो जाएंगी। लेकिन हमें मालूम है कि 18वीं तरमीम तो मसला ही नहीं है, बात तो जो है वो 243 की है। फजलुर रहमान साहब की भी कहानियाँ-शहानियाँ चल रही हैं, वो भी आइंदा चंद दिनों में बांग्लादेश रवाना हो जाएँगे। जब ये तरमीम पास हो जाएगी, तो वो सब कुछ अपना काम करके चले जाएँगे। तो हम ये देख रहे हैं कि सूरत-ए-हाल जो है वो काफ़ी सीरियस होती चली जा रही है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने तय कर रखा है कि वो अपने जो काम है, वो करने जा रही है, और जमहूरियत जो है, उसको खुदा हाफ़िज़ कह देना चाहिए। तो इसके ऊपर तजिया करते हैं, और हमें जॉइन कर रहे हैं हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब करामतुल्लाह गौरी साहब, साबिक़ सफ़ीर पाकिस्तान हैं, उनसे बात करेंगे। गौरी साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम किसान साहब। बहुत शुक्रिया गौरी साहब। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि अब्राहम एकॉर्ड की ही बात कर लेते हैं, और वो आपको मालूम है कि पिछले कई हफ्तों महीनों से हम ये देख रहे थे कि एक सिचुएशन बिल्डअप हो रही थी। अब काज़ाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा है, पहले स्टीव विटकॉफ ने ये बयान दिया कि जी एक मुल्क जो है वो जॉइन करने जा रहा है अब्राहम एकॉर्ड को। तो इज़ पाकिस्तान नेक्स्ट जी? यकीनन देखिए, आज मैं खबरें देख रहा था दिन में, जी। तो 12-1 बजे के करीब हमारे वक्त के मुताबिक ब्रेकिंग न्यूज़ आई कि विटकॉफ ने ये कहा है कि एक और इस्लामी मुल्क अब्राहम एकॉर्ड्स को में शामिल होना चाह रहा है। जी हाँ। तो उसके बाद कयास आराइयाँ शुरू हो गई, और कुछ लोगों का ख्याल ये था कि ये पाकिस्तान होने वाला है। हाँ। लेकिन लेकिन पाकिस्तान पाकिस्तान तो वो पाबरकाब तो ज़रूर है, आमादा है, बिल्कुल तुले हुए बैठे हैं हमारे जर्नैल। लेकिन वो उनका अपना एक टाइम लाइन है। टाइम लाइन यूँ है कि फ़ील्ड मार्शल साहब पहले अपनी 5 साला मुद्दत मुलाज़मत को यकीनी बनाना चाहते हैं, और वो तो तयशुदा अम्र है। हाँ। इसलिए कि आज मैं देख रहा था अभी, वो जो पाकिस्तान के वज़ीर मुमलिकत हैं कानून के, उन्होंने जी, जी, कहा जी। कि नहीं, वो कुछ कयास आराइयाँ हो रही थी कि क्या फ़ील्ड मार्शल साहब के मुद्दत मुलाज़मत में तोसी के लिए कोई नया नोटिफ़िकेशन जारी करना होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, नोटिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। हाँ। इसलिए कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत वो जो फ़ील्ड मार्शल साहब ने पहले से अपनी तैयारी कर ली है और पेशबंदी कर ली है, तो आर्मी एक्ट में जो तरमीम हो चुकी है, तो अब ये तयशुदा अमर है कि सिपह सालार की मुद्दत मुलाजमत 3 साल नहीं होगी बल्कि 5 साल। हुँ। हाँ। तो अगले 2 बरस के लिए तो उन्होंने मुकम्मल इंतज़ाम कर लिया, और उसके बाद उनके उनके इरादे तो उससे कहीं आगे हैं। वो तो मज़ीद उसके बाद भी 5 साल के लिए अपनी मुद्दत मुलाज़मत में तोसी करना चाहेंगे। तो आपने वो सुना होगा कि सामान 100 बरस का है, हुँ, फल की पल की खबर। खबर। तो ये वो
وہ کائنات کا بنانے والا اور ایسے حافظوں کو پیدا کرنے والا بھی اپنی کتاب مبین میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہاں سب اپنی اپنی کارروائیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ خیر الماکرین، بے تو شک. اللہ سب سے بڑا منصوبہ ساز ہے۔ تو یہ اپنے منصوبہ سازی کر رہے ہیں اور اپنے اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہیں۔ دیکھیے ہم، آج وہ ایک اے آئی کا یقیناً بنا ہوا جنریٹڈ کلپ تھا جس میں ہاں ایک جرنیل کو دکھایا گیا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اگر عمران خان کو رہا کر دیا تو وہ تو پھر ہمارا منصوبہ تلپٹ ہو جائے گا، اس لیے کہ ہاں پاکستان کے عوام اس کے ساتھ ہیں اور عوام تک ہم یہ طاقت نہیں پہنچنے دینا چاہتے، اس لیے کہ ہمارا منصوبہ تو یہ ہے کہ ہم اس نظام کو اپنی رائے کے مطابق، اپنے ثواب دید کے مطابق اپنے مفاد میں چلائیں۔ تو صحیح بات. پاکستان کو ابھی آپ فرما رہے تھے کہ پاکستان کی جمہوریت خطرے میں ہے، تو کسانہ صاحب جمہوریت کی بساط تو 3 برس پہلے لپیٹ دی گئی تھی۔ لپیٹ دی گئی. ہاں تو اب تو مکمل فسطائیت کا قانون تو ہے۔ یہ جو 27ویں ترمیم ہے اس میں حالانکہ دیکھیں کیا ویسے مذاق ہے کہ 27ویں ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں، آج وفاقی کابینہ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، وہاں پہ سینٹ کے اندر اس کو ٹیبل کر دیا جائے گا اور ابھی تک کسی پارٹی کے پاس کوئی مسودہ نہیں ہے. ذرا آپ ہاں تصور کیجئے کہ یہ حالت ہے ہماری کہ جس چیز کو پاس کرنا ہے اس کو ہم جانتے ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کسانہ صاحب کہ وہ سہیل آفریدی نے جو ہمارے کٹ پتلی وزیر اعظم ہیں شہباز شریف، ان سے کہا تھا کہ مجھے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کی اجازت دی جائے، تو انہوں نے جواب کیا دیا تھا؟ انہوں نے جواب پوچھ یہ کے دیا بتاتا ہوں. تھا کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ ہاں تو جہاں حکومت، سیاسی حکومت جو یہ کٹ پتلیاں ہیں کسارا صاحب، جو مسنت اقتدار پر اچھل کود رہی ہیں اور ان کی ڈوریاں جن کے ہاتھوں میں ہیں، وہ اپنے آپ کو پاکستان کا مکمل طور پر کما حقہ طور پر مالک و مختار سمجھتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں، اور انہوں نے وہ چاہنا کیا ہے، انہوں نے وہ حاصل کر لیا ہے، سب کچھ حاصل کر لیا ہے، اور مکمل طور پر ملک کا نظام سیاست، ملک کا نظام ریاست پوری طرح سے ان کے چنگل میں ہے، اور تمام شہری آزادیاں، بنیادی حقوق سلب ہو چکے ہیں۔ پاکستان اس وقت ایک اس طرح کی فسطائی ریاست بن چکا ہے جس طرح کی سوویت یونین جوزف اسٹالن کے زمانے میں۔ کسی زمانے میں تھا. اچھا لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں جو ہماری پارٹیز ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، وہ ایسے بیان بازی کرتی ہیں جیسے لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی، اور وہ جس طرح وہ بیوقوف بناتے چلے آ رہے ہیں آج اس طرح بنتے چلے جائیں گے. ابھی دیکھیں، ابھی پیپلز پارٹی کو ذرا آپ دیکھیں. پیپلز پارٹی جو کہ سو کالڈ بڑی جمہوریت کی چیمپئن ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم 27ویں یعنی ترمیم میں جو فوج سے متعلق شق ہے 243 کی منظوری کی، وہ حمایت کرتے ہیں. اور اس کے تحت آپ کو معلوم ہی ہے کہ صدر پاکستان جو ہے وہ وزیر اعظم کے مشورے سے آرمی چیف کی تعیناتی کرتا ہے. اس کو بھی چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب اس کو بھی اگر بدل دیا جائے گا تو صدر پاکستان کے پاس کیا رہ جائے گا؟ اور پھر پیپلز پارٹی جیسی جماعتیں جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں جی 18ویں ترمیم ہم کہیں نہیں جانے دیں گے. اب جیسا کہ 18ویں ترمیم کہیں جا رہی تھی، وہ کہیں نہیں جا رہی تھی، یہ تو صرف ایک کوئڈ پرو کو کے طور پر انہوں نے یوز کیا اس کو، اور اب وہ بیوقوف بنا رہے ہیں لوگوں کو جی کہ جناب ہم تو 18ویں ترمیم کو ہم کہیں نہیں جانے دیں گے، NFC ایوارڈ کہیں نہیں چھڑنے دیں گے ہم. کسانہ صاحب، یہ پیپلز پارٹی کا تو ریکارڈ یہی ہے کہ اس نے اپنی ابتدا سے پاکستان کے عوام کو بیوقوف بنایا۔ پیپلز پارٹی کے جو بانی تھے ذوالفقار علی بھٹو مرحوم، ان کا نعرہ کیا تھا؟ ان کا نعرہ تھا روٹی، کپڑا اور مکان، لیکن انہوں نے عوام کے حلق سے روٹی بھی چھین لی، ان کے تن سے کپڑا بھی چھین لیا، ان کے سر پر جو چھت تھی وہ بھی اس سے بھی محروم کر دیا ہے۔ تو پیپلز پارٹی تو ہمیشہ سے پاکستان کے عوام کو بیوقوف بناتی آئی ہے، لیکن حیرت تو پاکستان کے عوام پر ہے کہ ان کی بے حسی ایسی غفلت شعار ہے کہ وہ ختم ہونے کو نہیں آتی۔ وہ دیکھ رہے ہیں اپنے قرب و جوار میں مثالیں قوموں نے قائم کر دی ہیں۔ بنگلہ دیش نے مثال قائم کی تھی پچھلے برس
इस बरस नेपाल ने मिसाल कायम की, श्रीलंका ने उससे पहले मिसाल कायम की थी, लेकिन पाकिस्तान के अवाम की तो वो कैफियत है जो कहा, जो मकूला मशहूर है कि ज़मी जुम्बद न जुम्बद कुल मोहम्मद। तो पाकिस्तान के अवाम की तो नींद और गफलत की नींद टूट के नहीं दे रही, वो अपने अपने हुकूक को सल्ब होता देख रहे हैं, अपने हुकूक को पामाल होता देख रहे हैं, अपने जमहूरी इख्तियारात को मिट्टी में मिलता देख रहे हैं, लेकिन वो जुम्बिश नहीं कर रहे, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई लेकिन इसमें गौरी साहब जो इनका प्लान लगता है वो आप क्या समझते हैं कि जो अभी बातें हो रही हैं, अभी तो मुसवदा जैसे मैंने कहा कि किसी ने देखा भी नहीं है, तो क्या उसमें ये फॉर लाइफ चीफ बनना चाहते हैं, फील्ड मार्शल के साथ साथ कुछ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनना चाहते हैं जिस तरह इंडिया में होता है, उन्होंने भी कुछ साल पहले ये बनाया था, तो क्या ये मतलब हर चीज जो है वो अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं और बाकी जो फसाड है वो रखेंगे कि जो सिविलियंस जो हैं वो भी हैं यहाँ पे? हाँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये पर्दा, ये वो जो उस्ताद दाग ने कहा था ना कि खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, सांप छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तो ये जो जिसको हाइब्रिड निज़ाम कहा जा रहा है, जिसको मखलूत निज़ाम हुकूमत कहा जा रहा है, इसमें तो फौज के जर्नेलों का जो टोला है उसकी चित भी है और उसकी पट भी है, तमाम तरह के शतरंज की बिसात बिछी हुई है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की सियासत की बिसात बिछी हुई है और उस पर मोहरे वो बिठाए गए हैं जो ना करें। अब ये पीपल्स पार्टी की मिसाल हमारे सामने है, ताज़ा तरीन मिसाल है कि आज उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग हुई थी कराची में। इसमें ये कहा गया कि हम वो जो आप बयान कर रहे थे कि एनएफसी अवार्ड को हाथ नहीं लगाने देंगे, तो वो तो एनएफसी अवार्ड को तो सिर्फ एक वो जो मछली को पकड़ने के लिए कांटा लगाया जाता ना, उसमें कांटा लगाया गया है एनएफसी अवार्ड का। अब ये सौदेबाजी होगी, और आपको मालूम है कि आसिफ अली जरदारी तो मशहूर हैं अपनी सिफत के लिए कि वो सौदा बहुत अच्छा करते हैं। तो होगा ये कि आसिफ अली जरदारी की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद ये है, अब नस्बुल ऐन ये है कि वो किसी ना किसी तरह से अपने बेटे बिलावल को पाकिस्तान का वजीर आजम बनवा दे। तो वो जो यजीदी टोला पाकिस्तान पर मुसल्लत है और जो इन कठपुतलियों की डोरियां हिलाता रहता है, वो बिल्कुल इस सौदे पर तैयार हो जाएगा। उसके लिए वजीर आजम की क्या हैसियत है, क्या? लेकिन क्या ये देख नहीं रहे कि इनके हाथों से जमहूरियत कत्ल हो रही है, कल को ये कैसे ये जस्टिफाई करेंगे कि भाई हमने ये काम किया था? क्या ये बिल्कुल केयर नहीं करते हैं या ये समझते हैं कि चलो भाड़ में जाए, जो कुछ भी होता है हम देखेंगे? साहब, ये तो देखिए, ये आप जो फरमा रहे हैं, ये बातें तो वो सोचते हैं जिनके ज़मीर जिंदा हो, जिनका शऊर बेदार हो। ये तो वो लोग हैं जिनके ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं। इन्होंने बहुत पहले अपने ज़मीर का सौदा कर लिया था। ये जो नून लीग है और पीपल्स पार्टी, और ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो के बाद से, जब से आसिफ अली जरदारी के कब्जे में आई है, उसके चुंगल में आई है, तो वो तो तमाम तर, मैं ये कहता हूँ कि ये दोनों पार्टियां कहने को तो सियासी पार्टियां हैं, लेकिन तिजारती पार्टियां हैं। ये सिर्फ अपने दो खानदानों के मफाद के लिए काम करती हैं, और उसके लिए ये कोई भी सौदा करने के लिए आमादा हो सकती हैं। इनमें गैरत और हमियत और इज्जत नफ्स का तो कोई दूर दूर तक कोई पता नहीं है। हद होगी है। अच्छा, साथ ही आप जरा देखें कि इसमें जो एक और कब्र भी जो बनाई जाएगी वो अदलिया की होगी। अब देखें ना, एक आईनी अदालत बनाई जा रही है। पहले एक आईनी बेंच था, अब सुना है कि आईनी अदालत जो तजवीज़ की जा रही है, जिसमें जो जजेस हैं
ان کی آلریڈی ماشاءاللہ ان کو ریٹائرمنٹ ہونے والی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی عمر جو ہے وہ 70 سال کر دی جائے گی، اور چیف الیکشن کمشنر جو ہیں اور ان کے جو رکین ہیں ان کے تقرر میں جو ڈیٹا پر معاملہ جو جوڈیشل کمیشن کے سپرد ہوگا، اور آئینی عدالت جو ہے یہ 9 رکنی اس کے اوپر لوگوں پر مشتمل ہوگی. یہ عجیب سی بات ہو جائے گی، ججز تقرری میں صدر وزیر اعظم کا کردار کم کر دیا جائے گا تو باقی رہے گا کیا؟ تو وہ دیکھیں تو یہ تو تمام تر وہ کارروائیاں ہیں، یہ تو تمام تر وہ محرکات ہیں جو مکمل طور پر اداروں کو تباہ کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں. اس لیے کہ وسطائی راج میں تو آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص کے حکم پر ملک چلتا ہے. تو ایک وہ شخص جو عمران خان نے ابھی کہا تھا کہ یہ ملک تو پاکستان آج کل عاصم منیر کے حکم پر چل رہا ہے اور عاصم منیر کے منشور کے مطابق چل رہا ہے. تو یہاں تو اداروں کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی. وہ آئینی عدالت بنا لیں یا سپریم کورٹ کے یا اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کی عمر ریٹائرمنٹ کی عمر 65 سے بڑھا کر 70 کر دے، تو یہ تو سب کچھ یہ تو اپنے ہاتھ کے اپنے گھر کی بات ہے نا. اب تو وہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ ایک شخص کی انانیت کو تقویت دینے کے لیے اور اس کے فرمان حکومت کو جلا بخشنے کے لیے ہو رہا ہے. اور اسی لیے اس نے عاصم منیر نے اپنی زندگی کا ہدف یہ بنایا ہوا ہے کہ وہ عمران خان کو کسی طرح سے جیل سے باہر نہیں آنے دے گا. اچھا، لیکن یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں دیکھیے کہ عدلیہ بھی گئی، جمہوریت بھی گئی، اور ہمارا جو میڈیا ہے ماشاءاللہ وہ دیکھیں وہ اس کے اوپر کبھی بات ہی نہیں کرتے. میں بلکہ آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ذرا دیکھیے، یہ آدھے پیج کے جو اشتہارات ہیں یہ اخبارات کو دیے جا رہے ہیں. یہ ذرا دیکھیں، یہ آج کا جو اخبار ہے اس میں وزیر اعظم صاحب کا جناب پورا یہ ذرا دیکھیں کتنے بڑے اشتہار ہیں، اور فرنٹ پیج کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ مہنگا جو ہوتا ہے وہ فرنٹ پیج کا ایڈ ہوتا ہے. اور یہ آج کا اخبار ہے جو کہ میں صرف آپ کو ایکسپریس دکھا دیتا ہوں. تو یہ میڈیا چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے. میڈیا میں تو صرف وہ لوگ بچے ہیں جنہوں نے اپنے ضمیر کا سودا کیا ہوا. میں ابھی ایک کلپ دیکھ رہا تھا کہ وہ پاکستان کا جو قارون جن کو کہا جاتا ہے ملک ریاض، ان سے کن میڈیا کے ہمارے جو ستارے ہیں، جو نام نہاد جو معروف اینکرز ہیں، صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، انہوں نے کیا کیا فائدے اٹھائے ہیں. تو کسانہ صاحب پاکستان میں تو اب مکمل وہ انتشار ہے کہ اخلاقیات کے لیے کوئی گنجائش نہیں بچی ہے. ہر وہ شخص جو اقتدار کا بھوکا ہے یا جو وہ کوئی منصب و اختیار چاہتا ہے، اس نے اپنے ضمیر کا سودا کر دیا ہے. یہ ضمیر نیلام ہو چکے ہیں. لہذا اخلاقیات کے لیے پاکستان کے ریاستی نظام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی اس بات پہ ہوں کہ دیکھیں نا، ابھی ہم بات جب ہم نے شروع کی تو ہم نے ابراہیم ایکارڈ کے اوپر بات کی، اسرائیل کی ریکگنیشن پہ بات ہو رہی ہے، وہاں پہ فورسز بھیجی جا رہی ہیں، اور ہماری سو کالڈ جو دینی جماعتیں ہیں جو آپ کو معلوم ہے کہ کیسے شور و غوغا کیا کرتی تھیں، وہ ایسے ہیں کہ جیسے ان کو کچھ نام سونگ گیا. فضل الرحمان صاحب کو دیکھیں، وہ بھی چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. باقی جماعت اسلامی دیگر جو جماعتیں ہیں وہ سب چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں. تو فضل الرحمان کو اگر آپ دینی رہنما کریں تو یہ کہیں تو یہ دین کی بے حرمتی ہے. اس سے بڑا منافق تو پاکستان کی ریاستی نظام میں کوئی ہے ہی نہیں. ان کو جب کوئی مفاد حاصل کرنا ہوتا ہے تو وہ پہلے اداکاری کرتے ہیں، یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ حزب اختلاف کے ساتھ ان کی صفوں میں شامل ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ سودا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد علیحدہ ہو جاتے ہیں. تو یہ تو منافقت کا دورہ ہے کسانہ صاحب. یہ لوگ وہ ہیں جن کا نہ ایمان ہے نہ دھرم ہے، یہ صرف پیسے اور کرسی کے خواہش مند ہے، اور اس کے حصول کے لیے یہ کوئی بھی سودے بازی کر سکتے ہیں، کوئی بھی وہ کام کر سکتے ہیں
جو میں اور آپ نہیں کر سکتے، ہماری نظروں میں جو انتہائی معیوب غیر اخلاقی حرکات ہوتی ہیں ان وہ یہ لوگ کر سکتے ہیں، اور بلا شرمندہ ہوئے کر سکتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ وفاق ہے پاکستان، کہنے کو وفاقی ریاست ہے، لیکن ابھی جو آپ نے اپنے ابتدائیہ میں بتایا کہ اسلام آباد میں جو خیبر پختونخوا ہاؤس ہے اس پر چھاپا مارا گیا، اس لیے کہ وہ سہیل آفریدی جو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہے اور وہ ان کو کھری سنا دیتا ہے، اس کے تو جو جھوٹے اور منافق ہوتے ہیں ان پر تو سچائی بہت گراں گزرتی ہے خزانہ صاحب۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے منہ میں لگام دے دی جائے، اس کا منہ بند کر دیا جائے۔ اب آپ سوچئے کہ آپ وفاق کو کس تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، پاکستان کی یکسوئی، پاکستان کا اتحاد اور پاکستان کی سالمیت کو یہ لوگ داؤ پر لگا کر جوا کھیل رہے ہیں، صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنے ذاتی اقتدار کے لیے اور اپنی انا کی تسکین کے لیے۔ ایبسولیٹلی۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ جو سنی اتحاد کونسل کے سابق چیئرمین ہیں، جو صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں، ان کو آپ کو یاد ہے کہ 9 مئی کے کیس میں عدلیہ نے 10 سال کی قید سنائی تھی، اور وہ آج بیسیکلی اپنی گرفتاری دینے کے لیے پشاور سے فیصل آباد روانہ ہوئے تھے، اور انہوں نے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ رات کو کے پی کے ہاؤس میں قیام کیا تھا، مگر جیسے ہی وہاں سے وہ نکلے تو اسلام آباد پولیس نے جو ہے وہ ان کو ایک چیک پوسٹ پر ان کی گاڑی روک کر انہیں گرفتار کر لیا ہے۔ اب یہ ان کی گرفتاری کی تصدیق ہو گئی ہے، جبکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گرفتاریوں کا سلسلہ تھمنے کو نہیں آ رہا ہے، اور ہر ایک کے ساتھ یہ اسی طرح کی بدسلوکی کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ری ایکشن جو ہے وہ کے پی کے سے بھی آ رہا ہے۔ آج جو سہیل آفریدی نے بیان دیا ہے وہ بڑا سخت تھا، وہ کہتے تھے کہ ہمیں یہ جب آپریشن کرتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہمیں کس کرب میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ جی، لیکن وہ دیکھیے، وہی تو میں کہہ رہا تھا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ اپنا مفاد اتنا عزیز ہے اور اپنے اقتدار کے حصول کے لیے یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں۔ اب آپ سوچئے، ایک طرف مولانا حامد رضا ہیں جو بڑے پائے کے عالم ہیں، دوسری طرف ہمارے جو مفتی پاکستان ہیں، مفتی تقی عثمانی، انہوں نے ابھی کیا بیان دیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اسلامی امہ کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، لہذا ان کے خلاف کوئی بات کہنے والا، ان پر تنقید کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو جہاں دین فروشی کی یہ ایسی مثالیں موجود ہیں، وہاں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت تو کبھی استوار ہی نہیں ہونے پائی تھی۔ پھر پاکستان کو اسلامی جمہوریہ کہا جاتا ہے، نام نہاد اسلامی جمہوریہ ہے، لیکن میں بلا خوف تردید یہ کہہ سکتا ہوں خزانہ صاحب کہ اسلامی شاعر کی اور اسلام کے بنیادی ارکان کی جو بے حرمتی اور جو بے توقیری پاکستان میں کی جاتی ہے اور کی جا رہی ہے، اس کی مثال آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ اچھا، لیکن ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ اب اس پوری صورتحال جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے 27ویں ترمیم، اور بلکہ اب تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد 28ویں بھی آئے گی، اور اس میں پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا، تو ایک تو یہ ہے کہ جمہوریت تو آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ جیسے خدا حافظ کہہ دینا چاہیے، عدلیہ گئی، جمہوریت گئی، میڈیا گیا، تمام ستون جو ہیں وہ گئے۔ اچھا، اب اس صورتحال میں عمران خان صاحب کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ میں آپ کو بلکہ ایسے کرتا ہوں، میں آپ کو ایک ٹائم میگزین کا ایک آرٹیکل، تھوڑا سا اس کی ہیڈ لائن آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ ہے، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، کہتے ہیں the path to عمران Khan's liberation from his military cell can only be an extrajudicial one۔ وہ کون سا ہو سکتا ہے؟ a deal with the military establishment۔ یہ وہ لکھ رہے ہیں کہ جناب یہ ہو سکتا ہے، کبھی اس کے علاوہ کوئی چانس نظر نہیں آ رہا ہے عمران خان کی رہائی کا۔ what do you say about؟ نہیں، یہ بالکل ٹائم نے جو کہا ہے وہ بالکل ایکسٹرا ڈیل، ایکسٹرا جوڈیشل ڈیل،
تو عمران کسی ڈیل کے لیے کسی سودے کے لیے تو کبھی تیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس سے مطالبہ کیا کیا جا رہا ہے، اس سے مطالبہ یہی کیا جا رہا ہے نا کہ 9 مئی کے سانحے کے لیے، وہ جس کو سانحہ کہا جاتا ہے، ان واقعات کے لیے وہ معافی مانگ لے۔ وہ یہ کہتا ہے اور بالکل درست کہتا ہے کہ جب میں نے کوئی جرم کیا ہی نہیں تو میں معافی کس کی مانگوں، معافی کس کی مانگوں۔ تو عمران کی رہائی کے لیے اب دوسری جو شرط ممکنہ صورتحال ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام جوک در جوک سڑکوں پر نکل آئیں اور اقتدار اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے وہ کچھ کریں جو اس سے پہلے نیپال میں ہو چکا ہے، اس سے پہلے سری لنکا میں ہو چکا ہے، بنگلہ دیش میں ہو چکا ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں اور پاکستان کے عوام کی بے حسی اور غفلت شعاری کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے، بلکہ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ فی الوقت، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری زندگی میں تو یہ امکان نظر نہیں آتا کہ پاکستان کے عوام اس طرح کا عوامی انقلاب لا سکیں گے جس طرح کے بنگلہ دیش کے عوام لے کر آئے ہیں۔ لیکن غوری صاحب دیکھیں، میں صرف یہ آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا، جو سچویشن ہے ذرا آپ دیکھیے، انٹرنیشنل سچویشن دیکھیے، ہمارے جو ہمسائے ہیں وہاں کی سچویشن دیکھیے، انڈیا کے ساتھ دیکھیں، افغانستان کے ساتھ دیکھیں، اور پھر آپ دو ہمارے اپنے صوبے جو ہیں ان کی صورتحال دیکھیں، جس کا ایک صوبے کا جو وزیر اعلیٰ ہے اس کی آج ہی کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں کہ کتنی وہ فرسٹریشن کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس صورتحال میں کیا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے، پاکستان کے فیوچر کے لیے یہ بہت ہی شدید اور بہت ہی خطرناک سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے؟ یہ تو میں اور آپ کہہ سکتے ہیں نا کسانہ صاحب، لیکن وہ جن کے ذہنوں پر اقتدار کا نشہ ہے، اور اقتدار کے نشے کے متعلق وہ ہینری کسنجر نے جو بات کہی تھی وہ 100% کہ سب سے پاور از دی الٹیمیٹ ایفروڈیزیاک۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے ڈنڈے کے بل پر، اپنے ڈنڈے کی طاقت سے ہر بات کو منوا سکتے ہیں۔ ان میں یہ شعور ہی نہیں ہے، ان میں وہ نظر بینا ہی نہیں ہے ان کے پاس جو یہ دیکھ سکے کہ جو کچھ یہ حرکتیں کر رہے ہیں، جو ان کے کرتوت ہیں، ان کا مال کیا ہو سکتا ہے، ان کا خمیازہ قوم اور ملک کو کیا بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے بالکل درست ہے کہ وہ صوبے جو پاکستان کے 4 صوبوں میں سب سے زیادہ حساس صوبے ہیں، ان میں خلفشار ہے، ان میں انتشار ہے، ان میں سیاسی افراتفری ہے، عوامی بے چینی ہے، لیکن یہ سمجھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، افغانستان سے جھگڑا مول لینے کا کوئی جواز تھا، کوئی جواز نہیں تھا، لیکن انہوں نے امریکہ کے ایجنڈے پر آنکھ بند کر کے عمل پیرا ہونے کے لیے یہ سب کچھ شروعات کی ہے، اس لیے کہ عاصم منیر نے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ کمٹمنٹ دے دی ہے، انہوں نے یہ ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ باگرام کی ایئر بیس ڈونلڈ ٹرمپ کو واپس دلوا دیں گے۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے وہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ حرکتیں کر رہا ہے کہ وینیزویلا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مستقل طور پہ جاری ہے، اور اس کا ہدف یہ ہے کہ وینیزویلا میں حکومت کو بدلا جائے، حکومتی ٹولے کو بدل دیا جائے اور اپنی پسند کی کٹپتلیاں مسلط کر دی جائیں۔ اسی طرح عاصم منیر کا یہ خیال ہے، ان کا منصوبہ یہی لگتا ہے کہ افغانستان میں چھیڑ چھاڑ کر کے، اور وہ خواجہ آصف کے بیانات آپ نے پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے، انہوں نے کہا کہ ہم افغانستان کو ایسا سبق پڑھائیں گے کہ وہ یاد رکھیں گی۔ تو ان کا یہ سچویشن جو ہے، سچویشن بڑی خطرناک لگ رہی ہے غوری صاحب، اور اللہ کرے کہ آپ کی جو باتیں ان کے اوپر کوئی عمل بھی کرنے والا ہو۔ انشاءاللہ آپ کا تجزیہ لیتے رہیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ سے جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ سی یو سون جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔